नॉर्थ कराची से सफारी पार्क तक कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। कराची में ईद उल अजहा की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। मवेशी मंडियों की तैयारियां, केएमसी को 5 मकामात पर मंडियां लगाने की इजाज़त मिल गई। इसमें अहम मकामात पर मंडियां कायम करने की मंजूरी, बल्दिया उज़्मा की दरख्वास्त मंजूर, कमिश्नर कराची की ग्रीन सिग्नल, शहर में मुनज़्ज़म अंदाज में मंडियां कायम करने का फैसला, ट्रैफिक और सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिए जाने का इम्कान है। कहाँ कहाँ मंडियां कायम की जाएंगी, तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। आज बिल्कुल बल्दिया उज़्मा कराची को शहर में 5 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का इजाजतनामा जो है वो मिल गया है। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर में 5 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाजत जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची को दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से नॉर्थ कराची 11D, इतवार बाजार, सफारी पार्क, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, लियारी बकरा पीढ़ी में जो है वो मवेशी मंडी जो है कायम की जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से 21 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें बल्दिया उज़्मा कराची को सिर्फ और सिर्फ 5 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त जो है दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है बल्दिया उज़्मा कराची के साथ साथ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डीसी ऑफिस को भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कराची के सातों अजला में मवेशी मंडियां जो है वो कायम करने की इजाजत जो है वो दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची ने गुज़िश्ता दिनों जो है कमिश्नर कराची को एक खत लिखा था, जिसमें शहर के 11 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाजत जो है तलब की थी। ताहम कमिश्नर कराची की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची को 5 मकामात पर जो है मवेशी मंडियां कायम करने की इजाजत जो है दी गई है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से वक्त अब कम रह गया है। शहर के 5 ही मकामात पर मवेशी मंडियां जो है वो आने का फैसला जो है वो सामने आया है। 2 ओहदे 2 तनख्वाहें, कौमी खजाने पर डाका, एक सरकारी मुलाजिम 2 नौकरियों के मजे लेने लगे। ग्रेड 19 के अफसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शहजाद सियालवी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, दूसरी तरफ जामिया कराची में भी तैनाती, सेक्रेटरी तालीम का नोटिस, तहकीकात अल्तवा का शिकार। अब्दुल रज़ाक शहजाद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई, तहकीकात जारी हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक तहकीकात में रखना डाला जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 ओहदे 2 तनख्वाहें, कौमी खजाने पर डाका, एक सरकारी मुलाजिम 2 नौकरियों के मजे लेने लगा। ग्रेड 19 के अफसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शहजाद सियालवी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, दूसरी तरफ जामिया कराची भी तैनात, सेक्रेटरी तालीम का नोटिस, तहकीकात अल्तवा का शिकार। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोड़ियों से जानते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध के सरकारी इदारों में मुबैना तौर पर एक और दोहरी मुलाजमत का नया स्कैंडल मंजर पर आ गया है। महकमा स्कूल तालीम का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर गरबी कराची डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शहजाद सियालवी भी दोहरी मुलाजमत के हामिल निकले हैं, जबकि महकमा स्कूल तालीम की जानब से दिया गया तहकीकात का हुक्म भी खताए में पड़ गया और तहकीकात इल्तवा का शिकार हो चुकी है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बासी की हिदायत पर सेक्शन अफसर सेकेंडरी 1 अब्दुल गफ्फार सुमरो के दस्तखत से 26 फरवरी 2026 को एक तहरीरी तौर पर हुक्मनामा डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज महकमा स्कूल तालीम सैयद आबिद अली शाह को अरसाल करके हुक्म दिया गया था कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर स्कूल तालीम जिला गरबी कराची डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शहजाद सियालवी के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है कि वो दोहरी मुलाजमत करने लगे। एक ही वक्त वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जिला गरबी कराची के ओहदे पर तैनात है, तो जामिया कराची में भी मुलाजमत करने लगे हैं। इस अमल की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करके 30 रोज के अंदर रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को अरसाल की जाए, लेकिन 2 माह से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन तहकीकात का अमल हाल जो है इल्तवा का शिकार हो गया। महकमा स्कूल तालीम की को जो रिपोर्ट मौसूल अनाउंस की है और महकमा स्कूल तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी आगा अल्ताफ, उनका कहना है कि उनको तहकीकात रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है, जबकि इल्जाम के जद में आने वाले डॉक्टर अब्दुल रज़ाक शहजाद सियालवी उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि एक शख्स उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उनके खिलाफ एक दरख्वास्त महकमा स्कूल तालीम को अरसाल की, जिसकी तहकीकात जारी है, जबकि तहकीकात करने वाले हुक्म कहना है कि तहकीकात के अमल में रोकना डाला जा रहा है और जिस शख्स पर जो दोहरी मुलाजमत का इल्जाम है वो शख्स जो तहकीकात का सामना करने को तैयार नहीं है और अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ, जिसके बाद से मामला इल्तवा का शिकार है। वो जल्द जो है महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी को रिपोर्ट अरसाल करेंगे कि जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम आयद किया गया वो शख्स कमेटी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। जी आज़ाद नोड़ियो अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, आपका शुक्रिया।
آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں مارکہ حق کی کامیابی کے 1 برس کی تکمیل کے سلسلے میں تقریب جاری ہے. تینوں حضرات، یہ صرف ایک دن، ایک مارکہ اور ایک نعرہ نہیں ہے، یہ آواز ہے ہر پاکستانی کی دھڑکن کی. تو ایک دفعہ پھر آج کے دن جس طرح کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، ہلال جرت، ہلال امتیاز ملٹری، ان کا لگایا ہوا نعرہ آپ سب کے دلوں میں گونجتا ہے. تو ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ مل کر یہ کہیے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر لیڈیز اینڈ جینٹلمین. پاکستان. آپ سب کی آوازوں میں وہی جوش اور ولولہ ہونا چاہیے جو آج کے دن آپ محسوس کر رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. Ladies and gentlemen, this is truly a moment where we come together and we think to ourselves that this reality that is before us, یہ اللہ کی ایک بہت بڑی blessing ہے. یہ جس طرح ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ موقع بن کر آئی کہ ہم نے کیسے ایک ساتھ ہونا ہے. 5 انگلیاں جب الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کو کوئی بھی مروڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ ایک مٹھی بنتی ہیں، جب وہ بنیاد المرصوص کی طرح آگے بڑھتی ہیں تو یقیناً ہم دنیا میں اپنی تاریخ رقم کرتے ہیں. آج اسی تاریخ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور آج جو پیغام ہے ہمارے تمام اعلیٰ قیادت کا، اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہاں پہ سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی سینئر منسٹر اینڈ دی آنریبل منسٹر فار انفارمیشن جناب شرجیل انعام میمن صاحب، کہ وہ آئیں اور ہم سب کے جذبات اور خیالات کی عکاسی کریں کہ آج کے دن ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ویلکم شرجیل انعام میمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی مسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، میڈم فریال طالپور صاحبہ، ایکٹنگ گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ صاحب، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، کارپس کمانڈر قوم لوگ اے او سی سندھ، ممبر آف ڈپلومیٹک کور، کیبنٹ ممبرز، سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، بزنس کمیونٹی، سول سوسائٹی، سیلیبریٹیز اینڈ میڈیا پرسنز، السلام علیکم. آج نہایت ہی اہم دن ہے پورے پاکستان کے لیے، ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، کیونکہ جب مارکہ حق ہوا اور جب ہماری فورسز نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تو وہ دن کسی عید یا کسی تہوار سے کم نہیں تھا. وہ جو خوشی کا ایک عالم تھا، کیونکہ جو یہ جنریشن تھی، جو یہ نئی جنریشن جس نے صرف جنگیں سنی تھیں، انہوں نے پہلی مرتبہ جنگیں دیکھی بھی تھیں. اور پھر جس طریقے سے ہماری فورسز نے ایک منہ توڑ جواب دیا اور بھارت کو ایک عبرت ناک شکست سے استوار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام ہم پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں. جس طرح جو چھوٹی سی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں آج اپنے عظیم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. جن کا ویژن تھا، جن کی کوشش تھی، جن کی وہ سوچ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، جس سے آج پوری دنیا میں کوئی بھی دشمن ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے نظر نہیں ڈال سکتا. کسی دشمن ملک کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی قوت ہے. اور قائد عوام نے جو اس وقت کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اس ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے. پھر جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، جن کے ادوار میں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ اس ملک سے محبت ہے، جو اس ملک سے جو ان کا لگاؤ ہے، جو جنون ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ویژن رکھا اور انہوں نے بھی اس وقت میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی، جس سے آج الحمدللہ ہم ہر حساب سے مضبوط ہیں. اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جس مارکہ حق میں اس وقت بھی وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے
विजन रखे और इंटरनेशनली इस तरह के मुआहदे किए जिससे पाकिस्तान के डिफेंस में मजीद बेहतरी आ सके। और फिर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिस तरीके से इस मार्का में भी उन्होंने पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया में, उस इंटरनेशनल मीडिया में, जो इंटरनेशनल मीडिया जो ज़बान सुनना चाहती थी, जिस तरीके से वो केस लड़ा और पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो हमें याद है जिस तरीके से बाहर बैठकर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर, ये एक बहुत ही हिम्मत की बात थी। और उसके बाद जब फिर चेयरमैन साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भारत गए तो भारत की जो रूलिंग पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उन्होंने हेड मनी रखी। एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर की एक मुल्क की रूलिंग पार्टी हेड मनी रखी और उन्होंने समझा कि शायद वो हेड मनी रखने के बाद चेयरमैन साहब जो है वो नहीं जाएंगे भारत, लेकिन उस हेड मनी के बावजूद रूलिंग पार्टी ने आपके सर पे हेड मनी रखी, उसके बावजूद चेयरमैन साहब भारत गए और वहां जाके भी उन्होंने कश्मीर के मसले को उसी जोश के साथ, उसी वलवले अंगेज तरीके से उन्होंने उसको उठाया और आंखें डाल के उन्होंने उठाया कि जी हाँ। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह एक कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ। बाकी हमारी फोर्सेस ने, मैं सलाम पेश करूंगा हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, पूरी हमारी पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए, वो मोमेंट कभी हम भूल नहीं सकते। और उसके बाद भारत आज भी जो है वो शर्मिंदगी में मुब्तला है। भारत आज भी दुनिया में किसी को भी जो है वो अपनी झूठी फेस सेविंग में मुब्तला है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था भारत की जो उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वो उनकी मीडिया जो थी भारत की वो चीज़ ही कुछ और दिखा रही थी, वो ऐसी चीज़ें दिखा रही जिसका कोई वजूद नहीं था। मैं सर एक 2 मिनट आपसे लूँगा ज़्यादा, एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये वॉर का टाइम चल रहा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैं देख रहा था पाकिस्तानी चैनल्स, सब चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया ने इस जंग में बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें दिखाई। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे लोगों ने, पूरे पाकिस्तानियों ने जो है वो अच्छी तरीके से उस चीज़ों को दिखाया और सोशल मीडिया पे भारतीय प्रोपेगेंडा का मुकाबला भी किया। उसी तरीके से जो हमारी माएँ जो घरों में बैठी थी वो भी हमारे जवानों, फौजी जवानों को इनको दुआएं देती रहीं। तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व था। लेकिन जब हम टीवी देख रहे थे अचानक मैंने भारतीय चैनल भी लगाया। भारतीय चैनल लगाया तो मैंने देखा पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने कॉल की, चीफ मिनिस्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, उनको मैंने कहा सीएम साहब ये मैंने आप फलाना टीवी देख रहे हो इंडियन? तो उन्होंने कहा जी नहीं देख रहा। मैंने लगाओ फिर मुझे बात करना। उन्होंने भी लगाया, मैं बताया कि बोले पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा चेक करो कि लाहौर वाहौर में क्या हुआ है, कराची में कर रहे हैं कि ये हो गया। तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। तो भारत जिसको इबरतनाक शिकस्त हो रही थी वो अपने टीवी में बता रहा था कि जी उन्होंने कराची को तबाह कर दिया, लाहौर को तबाह कर दिया, खुदा न खासा पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और भारत पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। इसलिए हम सब ने एक यूनिटी के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपने जवानों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत मुल्क बन के, एक मजबूत इत्तेहाद के साथ हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील साहब for recounting what was perhaps one of the most wonderful memories for any Pakistani। जब आप पलट कर उस वक्त को देखते हैं, यकीनन जो जंग की हौलनाकियाँ हैं उससे कोई इनकार नहीं है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमने गज़ा में जंग देखी है जो काफ़ी अरसे से चल रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क में हमने देखा कि किस तरह अभी भी पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। So in the last 1 year, the world has to realize that yes, the war has many painful realities. But when a sovereign country like Pakistan is challenged, it has every capability to safeguard its freedom and its sovereignty. लेकिन एक साल के अंदर जो पाकिस्तान का एक रोल है as a mature peace builder, that is also something that we are celebrating today. आज हम जब मार्का हक की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये अजीम रुतबा दिया है कि वी आर सीन एज द नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। और इसकी शुरुआत एक मजबूत दिफा से ही होती है। तो आइए कुछ और डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ चलते हैं। दे विल वंस अगेन मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल है।
خواتین و حضرات، وہ ہسٹری جو ہمارے بچوں کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ کس طرح پاکستان کی غیور عوام نے ہمیشہ دشمن کو ایک منہ توڑ جواب دیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آر آلویز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یہ جو وار مانگرنگ ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. جب کسی کے آشیانے پہ آگ لگتی ہے، جب اس کے بچے اپنے ہی گلی، اپنے گھر، اپنے اسکولوں میں محفوظ نہیں ہوتے، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں. سو دس از اے بیٹل ہارڈنڈ نیشن جس نے ہر طرح کی مشکل کو سہا ہے، جس کے ہر طبقے نے قربانی دی ہے، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، ہماری بزنس کمیونٹی ہو، ہمارے لیڈرز ہوں، یا پھر ہماری اعلیٰ قیادت، فوج کی اعلیٰ قیادت ہو. ہمارے ہر گھر سے قربانی دی گئی ہے، اینڈ دیٹ از واٹ میکس اس اسٹرانگر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وداؤٹ اینی فردر اڈو، کہ جو چیز ہمارے ویژن کو اور ہمارے حوصلوں کو مزید مضبوط بناتی ہے وہ ہمارا پاکستان پہ یقین ہے، جو ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے اور ہمارا سب کچھ ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی دی آنریبل چیف منسٹر آف سندھ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے سید مراد شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادیب ریال ٹالپور صاحبہ، ایکٹنگ گورنر سندھ اویس قادر شاہ صاحب، کو کمانڈر کراچی، یہاں بیٹھے ہوئے سول اور ملٹری آفیشلز، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، سول سوسائٹی سے، میڈیا سے آئے ہوئے دوست، آپ سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج جو حکومت سندھ کا یہ ایونٹ ہے ٹو سیلیبریٹ دی فرسٹ اینیورسری آف مارکہ حق، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس کو منانے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے کہ آج سے 1 سال پہلے جب بھارت نے میلی آنکھ سے ہمارے ملک کی طرف دیکھا تھا تو کس طریقے سے ہمارا پورا ملک، ہماری مسلح افواج، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری میڈیا، ہمارے نوجوان، ہر ایک شخص متحد ہو کے کھڑا ہوا اور کچھ ہی گھنٹوں میں کہوں گا کہ بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی حیثیت کیا ہے. میں want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is extreme an honor for us. 1 سال پہلے شروعات ہوئی تھی 22 اپریل کو، ایک فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا، اور ہم نے، جیسے ابھی آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور ہم نے بھارت سے کہا کہ ہمیں ایویڈنس دیں، اگر کسی بھی طریقے سے پاکستان ملوث ہے ہم ذمہ دار ہیں. ان کا اپنا پلان کچھ اور تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ سمجھے کہ پاکستان شاید بہت ہی کمزور ملک بن چکا ہے، پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے دنیا سے. انہوں نے یہ بہانہ کر کے اور کوئی ثبوت تو پیش نہیں کیا، لیکن مئی کے پہلے ہفتے میں انہوں نے وہ ملٹری اگریشن شروع کی. بارڈر کے بعد انہوں نے جب اپنی ایئر فورس کا استعمال کیا تو وہ دن سب کو یاد ہے کہ ہمارے ایئر مین انہوں نے مزہ چکھایا ہے. جو ان کی پرائیڈ تھی وہ رافیل، جس کے بعد وتھ آل ڈیو کرٹسی ٹو دا فرینچ
انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا کہ بھائی جہاز تو بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن اس کو چلانے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور 2 رافیل گرائے اور کتنے جہاز گرائے ہمیں پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو جہاز ہماری ایئر فورس تو گرا رہی تھی لیکن ہمارے لوگ ان کے جو انہوں نے ڈرونز پھینکے تھے وہ ہمارے دیہاتوں میں لوگ گرا رہے تھے. اور کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ اس ملک جو پورا ملک متحد ہے اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے. اور پھر جب 10 تاریخ کو صبح فجر کے وقت انہوں نے دوبارہ اگریشن ایک کی تو میرا خیال ہے 2 یا 3 گھنٹے تھے. مجھے یاد ہے وہ دن چمن صاحب, آپ آئی ڈونٹ نو اف یو ریممبر دس اور ناٹ, صبح فجر پہ شروع ہوا تھا 6 بجے میں نے یہ اٹھا تھا اور مجھے پتہ چلا, اٹھایا گیا تھا, اسپوک ود دی کارپس کمانڈر ایٹ دیٹ ٹائم, کیا ہو رہا ہے. آپ سے میری اراؤنڈ 11:30 یا 12 بجے کے قریب بات ہوئی تھی اور اس وقت شاید آپ کو پتہ تھا اس لیے کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا مجھے کہ دس ول اینڈ سون. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ میسج بٹ وہ کہا گیا تھا بیکاز کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی, ہمارے لوگوں کی تھی جنہوں نے ہر لیول پہ, جیسے ابھی کہا گیا, بچے سے لے کے بوڑھے تک, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہماری مین سٹریم میڈیا, جنہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو بھارت کی میڈیا کر رہی تھی, جو ابھی شرجیل نے بتایا. شرجیل یہ بتانا بھول گیا کہ جب اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا میں بھارت کے چینل دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے بیکاز زیادہ ڈر یہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی ہے. تو میں نے کمانڈر نیوی کراچی جو ہیں کامکار, ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے, ان کی ایک ایک موومنٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں, اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم. اور یہی ہوا, چاہے ہماری بری فوج ہو, ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو, ان تینوں کی طاقت کے سامنے بھارت پوری طرح پسپا ہوا. یہ کہانی 22 اپریل سے نہیں شروع ہوتی, ہمارا بھارت کے ساتھ کانفلکٹ 1947 سے ہے, لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی ذکر ہوا تھا, شرجیل نے کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی, جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں, اس کے پہلے مہینے میں, بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے 10 جنوری 1972, اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر, انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ, اس کو منہ دینے کے لیے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 کی وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا, جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد ایٹمی طاقت تو بن گئے تھے, لیکن اس کو ڈلیوری کے لیے جو میزائل پروگرام تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا. اور اس کی ریسنٹلی جو ہمارے چائنیز جہازوں نے, اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C
انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے. ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی. تو ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں, انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے. اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا جب بھارت نہیں کیا اس وقت, بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے, تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا, کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے. لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں, ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ڈپلومیٹکلی شکست دی, اور پھر جب مارکا ہیک کا ہوا اس وقت میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی طرف مائل کیا, پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سرخرو ہوا. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ, صدر آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پاکستان کے دفاع کے معاملے پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور خاص طور پہ اس وقت جب چیف آف ڈیفنس فورسز, چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے, اور وہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ گلف میں ایک جنگ ہوگی, اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ, اور اس کے بعد سیز فائر پاکستان کرائے گا. خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہیں. اور ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے ایران کی سینئر لیڈرشپ اور امریکہ کی سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا, یہ بھی ایک مارکے سے کم نہیں. تو اور یہ ساری وجہ تھی جو مارکہ حق میں ہماری آرم فورسز نے, ہمارے لوگوں نے, ہماری قوم نے دنیا کو منوایا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اگنور کیا, بلکہ اٹ ول بی دا سینٹرل پلیس فار ایوری سلیوشن آف کانفلکٹس ان دا ورلڈ انشاءاللہ تعالی. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں ان سیلیبریشنز میں جوائن کیا. انشاءاللہ یہ سیلیبریشنز چلتی رہیں گی, اور 10 تاریخ کو جو ایکچول مارکہ حق کا ڈے ڈکلیئرڈ ہے اس کو ہم بہت بہتر طریقے سے پورے ملک میں منائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نے جو دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے, اپنی حیثیت بنوائی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اور پاکستان مضبوط ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس دنیا میں امن لانے کے لیے, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے جو اسرائیل کی بربریت غازہ میں اور فلسطین میں ہو, مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان ان سب کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا. اور اس دنیا میں, اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا ایک ہم امن پسند ملک ہیں, ہم اس دنیا میں امن لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ سب ادھر آئے. پاکستان زندہ باد.
بہت بہت شکریہ چیف منسٹر صاحب. اور یقیناً جس طرح کے بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے منتشاء، یہ شان، یہ قدر جو پوری دنیا میں آج میرے وطن کو نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو کہ ہم ہمیشہ اس عزت و وقار میں اضافہ ہی کریں اور اس کو سنبھال کر رکھ سکیں. بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ جب بھی نیو ایئر آتا ہے، اینڈ آئی کین ٹیل یو دس، کہ ہمارا کہیں نہ کہیں ذہن جاتا ہے بہت سارے سوالوں کے اوپر، اور ہم غیب کا علم جاننا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کئی شوز میں آئی ووڈ ہیو اے نمبر آف دیز اکلٹ سائنٹسٹ کم ان. دے وڈ بی palmists اینڈ ٹیرو کارڈ ریڈرز اینڈ ایسٹرالوجرز. تو اس میں سے ایک صاحبہ تھیں، اینڈ شی از آلویز بین اے ویری ویری ڈیپ پیٹریٹ. جب وہ میرے شو میں آئیں اور سال 2025 کی شروعات تھی، اینڈ شی میڈ اے پریڈکشن اینڈ اٹ از ڈوئنگ کوائٹ اے فیو راؤنڈز آن دا سوشل میڈیا ایز ویل. انہوں نے کہا، سدرا، یہ سال میں ایسا دیکھ رہی ہوں کہ اس ستاروں میں گردش ہے، مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں سے گزر کر انشاءاللہ تعالیٰ میرا ملک دنیا کا لاڈلا ہو جائے گا. اینڈ شی وڈ ٹیل پیپل کہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کس طرح بدلے گا. اینڈ ٹوڈے الحمد للہ، وین آئی ٹاک اباؤٹ اٹ آئی گیٹ گوز بمس، کہ واقعی الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو وہ وقار دیا ہے کہ کہاں پہلے انٹرنیشنل جریدوں میں چلنے والی ہیڈ لائنس کہ جی دنیا کا سب سے خطرناک ملک، سب سے خطرناک شہر، یہ جی فلانی دہشت گردی کی نرسری ہے اور یہاں پہ یہ غلط چیز ہوتی ہے اور ہم سنسیئر نہیں ہیں، ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اور آج الحمد للہ ایک ایسا ملک جس پہ پوری دنیا کی نگاہیں مرکوز ہیں، جس کو نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر کہا جا رہا ہے، جب تھینک یو پاکستان کا ہیش ٹیگ پوری دنیا میں ٹرینڈ کرتا ہے. دیٹ از واٹ وی آر سیلیبریٹنگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. دیٹ از واٹ پاکستان ٹرولی از. اور آج مجھے یہاں پہ بہت سارے اپنی فریٹرنیٹی سے بھی اور مہمان اور دوست نظر آ رہے ہیں. اینڈ کیونکہ یہ ہم سب کی سانجھی خوشی ہے، یہ صرف کسی انسٹیٹیوشن، کسی ڈپارٹمنٹ، کسی منسٹری کا انیشیٹو نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا غرور ہے اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس منٹ ٹو گو آؤٹ. اور جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تمام صفوں میں ہی مجاہدین ہیں، تو ذرا ان سے بھی بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں. آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو ڈو اے کوئک راؤنڈ ود اے فیو آف آور فرینڈز اوور ہیئر. اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو اکنامک ریالٹی ہے، اکنامک ڈپلومسی میں بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. عارف حبیب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان سے گزارش کریں گے کہ آج کے مارکہ حق کے موقع پر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس ایونٹ پہ جو ہے وہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو بھی شامل کیا گیا ہے. اینڈ آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الحمدللہ یہ سال جو ہے پچھلے ایک سال اور خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد پاکستانی اس کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. تو مارکہ حق میں جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں. اور اب جو رول پاکستان نے نبھایا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل امن کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑا خوش آئند ہے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں خود یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جو ہے اس قابل ہیں. الحمدللہ پاکستانی اور پاکستان جو ہے اس سے بہت زیادہ آئی تھنک ٹیلنٹڈ ہیں. اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور خاص طور پہ آئی تھنک معیشت کے میدان میں، اکنامی کے میدان میں بہت اچھے دن پاکستان کے لیے نظر آ رہے ہیں. تو مجھے نیک خواہشات ہیں پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، بزنس مین کے لیے. آگے پاکستان پہ پورا بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوشحالی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. عقیل کریم ڈیری صاحب بھی موجود ہیں. اور جب ہم نے معیشت کی بات کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگیں حوصلوں سے تو لڑی جاتی ہیں، لیکن اس حوصلے کے ساتھ ساتھ جب اکنامک ریالٹیز میں شفٹ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل دھڑک رہا ہوتا ہے. السلام علیکم عقیل صاحب، بہت شکریہ. کیا کہیں گے آج کے اس موقع پہ؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے اچھا کوئی دن ہو نہیں سکتا کہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور مارکہ حق کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی افواج کا عزم بلند کر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس عزم کے ساتھ
کہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ جنگ سے ہم اوائڈ کریں اور افواج پاکستان نے پوری کوشش کی، لیکن دشمن شاید پاکستان کو کمزور سمجھ رہا تھا اور بڑھ کے آگے آ رہا تھا، اور اس غرور کو افواج پاکستان نے اور ہماری ایئر فورس نے بالکل خاک میں ملا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا آنے والے دنوں میں ان میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ پھر پاکستان کی طرف دیکھیں۔ افواہیں ضرور ہوتی ہیں، باتیں ضرور ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ چیلنجز ضرور آتے ہیں، لیکن میں اپنی پاکستانی قوم کو ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی اکنامی بھی اسی طرح مضبوط ہے اور آگے پرفارم کرنے کی صلاحیت ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاید انڈیا کے بارے میں کچھ ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اکنامی بہت مضبوط ہے، اگر اس اکنامی کے نمبر کو صحیح طرح دیکھا جائے تو پاکستان اس سے کئی گنا آگے ہے، لیکن شاید ہم ان نمبروں پہ جاتے نہیں ہیں اور ابھی اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے کہ لمبی ہم بات کر سکیں، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان میں 50 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور پاکستان میں کوئی بھوکا سونے والا ملتا نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہے، اور ہماری قوم جو باہر جو انویسٹمنٹ کر رہی ہے دبئی کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اب کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ یہ پیسہ باہر لے جائے، تو یہ پیسہ بھی واپس پاکستان میں آنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان آنے والے دنوں میں اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جائے گا، اور میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کر کے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ انما العسر یسرا، یعنی ہر مشکل میں ہی آسانی ہے۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن کا قیام ہو، لیکن جس طرح GCC ممالک اس صفحہ مشکل سے گزر رہے ہیں، دیٹ ہیز بین اے بلیسنگ ان ڈسگائز۔ ویسے تو دیکھیں ہر محاذ پہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن کچھ خاص لوگ ہیں جو بڑے ابھر کر سامنے آئے، اور کسی نے مجھے کل پرسوں بھی سوال کیا کہ آپ کا فیوریٹ کمیڈین کون ہے سدرا، تو میں نے کہا مجھے ارنب گوسوامی بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ میجر گوتم بھی میرے خیال میں قریب قریب آتے ہیں، لیکن دونوں کی مضحکہ خیز باتیں ہمارے دل کو بڑا ہی لبھاتی ہیں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے اور بڑی ہی معصومیت سے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں جو جب ٹیلی ویژن اسکرین پر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس اب تگڑا وار ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، وسیم بدامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام صدرہ، کیسی ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ویسے تو آپ نے جس طرح اس محاذ کو سنبھالا، اور ہم نے کچھ کلپس بھی ابھی آپ کی دیکھی، کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہت شکریہ اس ایونٹ میں انوائٹ کرنے کا، اور اس سے زیادہ اچھا ایونٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ہماری تاریخ اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، آئی تھنک ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھا۔ بہت کم وقت میں بہت زیادہ کچھ ایکسٹریم معیشت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کا سب سے آزاد میڈیا، یہ سارے کا سارا بیانیہ اور رافیل اور ظرف سب کچھ ایک ساتھ گرا ہے الحمدللہ۔ اسی لیے ہم اتنا بہت عاجزی کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے، لیکن بہت فخر سے ہم نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بے شمار جہاز گرائے گئے، 6 تو کم سے کم۔ وسیم کیا کہیں گے؟ ایک اور بات، جیسے ہم نے کہا کہ ریالٹیز ہیو شفٹڈ، آج ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر دا نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر، جس پہ اگین ایک دفعہ دشمن نے بڑے غرور کے ساتھ کہا کہ وی آر ناٹ بروکرز، یعنی بڑا عجیب سا لفظ جو لگ نہیں رہا تھا کہ کسی سفارتکار یا کسی سینئر اسٹیٹمنٹ کے منہ سے نکل رہا ہے۔ اس پہ آپ کا رد عمل؟ اب الحمدللہ یعنی اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی بات نہ کریں، دنیا جو کہہ رہی ہے خالی اس کو بھی ان کے جواب کے طور پہ پیش کریں۔ ہم کچھ کہیں گے تو کہیں گے پاکستان نے تو یہی کہنا ہے، اور سامنے سے ہم سینیٹی کی کوئی ایکسپیکٹیشن کر نہیں سکتے۔ آپ سوچیے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی۔ ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے رافیل ہوتے تو کیا بات ہوتی، تو رافیل ہوتے تو یہ بات ہوئی ہے۔ سو الحمدللہ وہ کہتے رہے کہ ہم بروکرز نہیں ہیں اور یہ فلاں فلاں فلاں، یعنی وہ اس طرح آپ سوچیں ایک ملک کا وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ ہم محفل میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے اس وقت، دنیا جس اہم ترین مرحلے پہ کھڑی ہے، فریقین پاکستان یعنی ایران اور امریکہ ایک ہی ملک کا نام لیتے ہیں کہ انہیں کسی بھی اور ملک سے زیادہ
ایک ہی ملک پر اعتماد ہے, دنیا اسے پاکستان کہتی ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ وسیم ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ چاہے میڈیا کی بات ہو, اکنامک فرنٹیئرز ہوں, تو کھیل کے میدان میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی لیونگ لیجنڈ ہمسیلف, 555 میچز کا ریکارڈ انڈیفیٹڈ, اینڈ دیٹ از دا ٹرو آنر فار پاکستان. بہت بہت شکریہ. اسکواش کی دنیا کے بیتاج بادشاہ جہانگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سب سے پہلے تو مجھے بڑا فخر ہے آج اس دن میں اس فنکشن میں شامل ہونے کا, اور سب سے بڑا یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ریوائیو کرنی ہوتی ہے. ہماری ویسے ہسٹری تو بہت اچھی بولتی ہے اور بہت لوگوں نے دیکھا ہوا بھی ہے, مگر بعض چیزیں بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس لیول کے ہیں, اور آئی تھنک یہ ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا. جو بہت سے لوگ اس کو کمزور سمجھ رہے تھے, جو بہت سے لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ سمجھ رہے تھے, آئی تھنک یہ دنیا نے دیکھا اور یہ کر کے جب دکھایا ایکشن کے ذریعے, تو آئی تھنک اس سے زیادہ منہ توڑ جواب ہو نہیں سکتا. اور یہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز ہم کھیل کے میدان میں پرفارم کر کے حاصل کرتے ہیں وہ بولنے سے نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے, ہم بڑے آج بھی دیکھیں دنیا میں جو مشروعیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیسفل کنٹری ہے, ہم ہمیشہ پیس کو لے کے چلتے ہیں, مگر کوئی اگر اس کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کو اس طرح جواب بھی دیتے ہیں. اس کا جواب بھی دینا ہمیں آتا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا جی, جہاں دشمن کو بہت سارے دکھ تھے, ان کے رافیل گرے, ان کے تہذیب کا اور بڑی ہزیمت کا سامنا ان کی میڈیا کو کرنا پڑا, ایک اور دکھ بھی تھا, ایک اور دھاک جو پاکستان کی کہانیوں اور پاکستان کے ڈراموں نے ان پر بٹھائی ہے. انفارچونیٹلی اس کو بین کرنا پڑا, کیونکہ اپنے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جنگ ونگ تو ٹھیک ہے, ہمیں اگلے ڈرامے کی قسط دیکھنی ہے. تو یہ جو کہانیاں دنیا تک پہنچائی ہیں اس کے لیے سلطانہ آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلطانہ آپا بہت بہت شکریہ پاکستان کی کہانیاں دوسروں تک پہنچانے کے لیے. آج کا یہ موقع, کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکہ حق پہ بھی کوئی فلم بنے گی, کوئی ڈرامہ بنے گا, کیونکہ اس میدان میں مجھے لگتا ہے کہ دشمن ذرا تیزی دکھاتا ہے. چلیں پھر بتا دوں, میں کر رہی ہوں اس پہ نور الہدا کے ساتھ. میں کل رات ہی بیٹھی تھی اسی پہ, ہم اس پہ تو تالیاں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ جب میں کرتی ہوں تو پھر کوئی ایشو ایسا اٹھاتی ہوں کہ اور میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ ہمیں سر بلند کرنے کا موقع اس سے پہلے کبھی نہیں ملا. میں امریکہ میں تھی اس وقت تو نہیں, جب ابھی تو جو پاکستانی تھے وہ کہہ رہے تھے آپا اتنا مزہ آتا ہے جب ہم باہر ہمارا ملک ہے کہ اس طرح. اور پھر امن کے لیے بھی چنا گیا تو ہمیں وہ جیسے بات کی وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ بھی ہم پر عنایت کر رہا ہے اور ہمارے لوگ پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور یہی ہوتا ہے جب آپ کی یونٹی ہوتی ہے سب طرف تو پھر یہ ہوتا ہے. تو بہرحال بہت اچھا لگا کہ مجھ سے جب بائرس کانفرنسز میں جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان کہاں ہے. اب سب کو پتہ ہے پاکستان کہاں ہے, وہ کیا چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, دوستی چاہتا ہے, اور سب کی عزت چاہتا ہے, اور بات کرنا بھی چاہتا ہے, اور جو ہم سے لڑتا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا بھی چاہتا ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ سلطانہ آپا, آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رہے. اور اس طرح جو ہمارے بزرگوں نے سارے ادوار دیکھے ہیں اور مشکل دور بھی دیکھے ہیں, اور آج الحمدللہ یہ روشن تابناک دور بھی دیکھ رہے ہیں. ناز آفرین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً پرنٹ میڈیا کا ایک بڑا نام. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن نیوز کی بات اگر کی جائے, آف کورس اٹ مسٹ ہیو بن ویری ویری کیوٹک ان سائڈ دا نیوز رومز. ناز کیسا محسوس کر رہی ہیں آج کے موقع پہ, کیونکہ اب ایسا لگتا ہے دا لیونگ ہسٹری, دا ایکسپیرینسز ہیز ٹو کم تھرو دا سیلولائٹ, اٹ ہیز ٹو بی آرکائیوڈ آن آن لائن نیوز پیپرز ایٹسٹرا. واٹس یور ٹیک آن دا ڈے ٹو ڈے؟ So I think it's wonderful that the Sindh government has organized this event to give us all this opportunity to take part in the collective sort of pride and all the very highly charged emotions we're feeling. I'd like to thank them for that. You're right, Sidra, it's been a whirlwind. I think it's been hard to keep track of minute-to-minute developments. But it has been amazing. Like I think the Chief Minister Sahab said, we are a nation that desires peace, and I think that we should keep stressing that. We want peace on all our borders, with all our neighbors. But if we are challenged, it's wonderful to see that we are able to defend. مارکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہو گیا. کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے.